वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज 17 मई और आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। महरीन जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर रूबिया जो कि इंटरनल मेडिसिन प्रैक्टिस करती हैं, डॉक्टर ताहिरा कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रूबिया एंड डॉक्टर ताहिरा दोनों मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सो महरीन, अब हम आगे पर हम प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि फेशियल करा लेंगे, लेकिन टेस्ट बुनियादी जो हमारे हैं वो हम कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। अक्सर लोग तो ये कहते हैं कि हम टेस्ट इसलिए नहीं कराते, अगर डायग्नोज हो गया तो क्या करेंगे। ये भी बहुत खौफ है लोगों में कि जी अगर मुझे पता चल गया ब्लड प्रेशर है तो फिर मैं क्या या डायबिटीज डायग्नोज हो गई तो फिर क्या होगा। तो फिर ये क्या, आप इसको क्या जवाब देंगी कि प्रिवेंशन साइड पे कैसे जाएं, या फिर हम उसके बाद बात करेंगे जो लोग पेशेंट हैं वो कैसे अपने आप को मैनेज करें कि ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। फरा, मैं समझती हूँ कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ऐसे बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जो कि हमने कंपलसरी रखे हुए हैं कि एक किचन है तो माइक्रोवेव भी होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, आपके लिए लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन भी होनी चाहिए, ब्लेंडर्स भी होने चाहिए, जूसर्स भी होने चाहिए, चॉपर्स भी होने चाहिए। व्हाई नॉट आपके घर में वेट मशीन क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके घर में AC स्प्लिट्स होने चाहिए, तो आपके घर में ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, शुगर चेक करने के लिए ये चीज़ें क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आपके घर में आप 40+ हैं या ओल्ड एज आपके घर पे हैं तो आपके घर के गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में वेट मशीन, हाइट स्केल ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे हम पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितना है। दे नो देयर एज बट दे डोंट नो देयर वेट। उनको उनकी हाइट नहीं पता होती। ये एक मैं जनरल पब्लिक की बात कर रही हूं। वैसे भी लगता है कि वजन हमारा वजन देखिए नहीं हो सकता, लेकिन हम एटलीस्ट उसको केयर कर सकते हैं, हम उसको बहुत सी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत मॉर्बिड ओबेसिटी का शिकार होते हैं, उसके बावजूद भी वो आपको निहारी खाते हुए, सिरी पाए खाते हुए, आपको बुरगद ग़िज़ाएं खाते हुए नजर आएंगे। कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलनी है, खा पी के यही लोग होते हैं जो कहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है। और बहुत सारे ऐसे लोगों के हार्ट अटैक्स और इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही लोगों में बहुत कॉमन है। अगर हम मेजॉरिटी देखें तो जहाँ पर आप मॉर्बिड ओबेसिटी का शिकार हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो हम ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करते हैं प्रिवेंशन पे, कि आप प्रिवेंशन पे जाए। और आप जैसे ही 30+, 40+ और आपको पता है कि मेरी अम्मी की तरफ से भी टेंडेंसी है, मेरे अब्बू की तरफ से भी टेंडेंसी है, मेरे चाचा, मामू, खाला, उनको भी कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम हुआ था, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हुआ था, सो व्हाई नॉट यू? तो आप करें क्या फिर? उसमें ये एक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें, नमक का इंटेक कम कर दें। आपने अभी से इस चीज़ की प्रिवेंशन स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत केयरफुल होते हैं। कुछ माइनॉरिटी उन लोगों की भी है जो कि इस चीज़ को एडमिट करते हैं बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि अब मेरे चाचा मामे को, दादा दादी को डायबिटीज़ थी, सो मैं अब केयरफुल, मैं प्री डायबिटिक हूं। लेकिन ऐसे लोगों को भी समटाइम्स हो जाती है, बट एटलीस्ट दे आर केयरफुल, एटलीस्ट दे नो कि हम प्री डायबिटिक हो चुके हैं। यही स्टेज है कि हम अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करें। अगर ये हो गई तो फिर हम इसको इतना प्रिवेंट नहीं कर सकेंगे। सो अपनी डाइट में नमक का बहुत परहेज रखें, अपनी डाइट में घी का बहुत परहेज रखें, हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें, कोशिश करें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नट्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बादाम, अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलड को यानी कि फाइबर को, ख़ास तौर पे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसको अपने लंच और डिनर का हिस्सा लाजमी बनाएं। हेल्दी योगर्ट्स आप यूज़ करें जिसमें स्किम योगर्ट आ जाते हैं। अपने घर से खुदारा सफ़ेद आटा हटा दें, अपने घर से वाइट राइस हटा दें, इंस्टेड आप ब्राउन राइस लेकर आएँ। आप चक्की की रोटी इस्तेमाल करें, आप होल ग्रेन व्हीट इस्तेमाल करें। आप ब्रेकफास्ट में खुदारा फ्राइड एग्स, ऑमलेट्स बंद कर दें। आप बॉइल्ड एग की तरफ जाएं ताकि आप एक्स्ट्रा ऑयल्स को, फैट्स को अवॉइड कर सकें। पानी ज़्यादा पिएं। आप किसी से पूछें आपने पानी कितना पिया है, पता नहीं, जब प्यास लगती है तो पी लेती हूँ। शायद 2-3 गिलास। आप पानी को, अपनी हाइड्रेशन को इनफ बनाएं कि गर्मियां हैं तो 3 लीटर एटलीस्ट पानी हो, 3 लीटर एटलीस्ट। और अगर विंटर्स हैं तो एटलीस्ट 6 गिलास ज़रूर पानी पिएं। अच्छा, अब आप डॉक्टर भैया, ये जो वर्किंग एनवायरनमेंट्स होते हैं, भले वो मर्द हो या ख़वातीन हो, मर्दों को तो खैर फिर भी फैसिलिटेशन होती है, यूजुअली वॉशरूम्स होते हैं, ख़वातीन के एक्सक्लूसिव होना, फिर इतने सारे लोगों में उनको इस भाग दौड़ में पड़े रहना, कितना पानी पी के उन्होंने वॉशरूम जाना है, ये एक मुश्किल हैसल होती है और एक आदत बन जाती है। ये घर में बैठे लोग जो ख़वातीन हैं उनकी भी यही आदत होती है समाव। तो आपको क्या ख्याल है कि पानी ना पीना चाहिए, कैसे फिर हमारी गुर्दे को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है?
ہوتا ہے. اینڈ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض اوقات آپ کا گردہ اگر جو ہے وہ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو وہ علامات جو ہیں وہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں صرف دکھائی دے رہی ہوتی ہیں اور کوئی سائن سمٹم نہیں ہوتا. بالکل. اور اپنے آپ کو کیا والنٹری جو ڈی ہائیڈریٹ کر رہے ہیں ہم کہ اسی چکر میں کہ جی ہمارا دن گزر جائے, گھر جا کے ہمیں باتھ روم جانا پڑے, دیٹس ویری ڈینجرس. کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں ہم بہت گرم آب و ہوا میں رہتے ہیں تو اور آپ جو ہے سارا دن میں سسٹین نہیں کر سکتے اپنے آپ کو اس طرح. اور پانی از ناٹ جسٹ فار یور جنرل ہیلتھ, اٹس آلسو فار ادر تھنگس جو ہر ایک کو بڑا خوش کرتا ہے. اسکن, بال, وزن کم کرنا, ان چیزوں میں بہت ہیلپ کرتا ہے. تو پیپل ہو ہیلدی لائف اسٹائل وہ اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھتے ہیں, ہر وقت کیری کر کے پھرتے ہیں. گھر سے لے کے جائیں, اپنی عادت بنائیں. پانی کی بوتل کے اوپر مارکنگز لگا لیں کہ میں نے 12 بجے تک دوپہر تک اتنا پانی پینا ہے, رات کے 8 بجے تک اتنا پینا ہے. جنرلی اسپیکنگ 6 بجے کے بعد بے شک آپ کم کر دیں کیونکہ اب آپ نے رات کو ساری رات اٹھنا نہیں ہے, لیکن ٹل 6 PM آپ کو پیتے رہنا چاہیے کنسسٹنٹلی. جو اکثر پرابلمز ہوتے ہیں وہ کیمیکل امبیلنسز کی وجہ سے جو ہوتے ہیں وہ بھی پارشلی پانی کی کمی بیشی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. بیکاز واٹ ہیپنز از کہ آپ کے الیکٹرولائٹس بھی اوپر نیچے ہو رہے ہیں, آپ کا پسینہ آ رہا ہے, آپ تھک رہے ہیں, پھر آپ گرمپی ہو رہے ہیں, آپ کا موڈ خراب ہو رہا ہے. تو آدھے زیادہ مسئلے میں تو پانی میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ لاٹ آف کیور از دیئر ان واٹر. بالکل. اچھا, کولیسٹرول کا کیا ریلیشن ہے اس سارے ہائپر ٹینشن کے اس سینیریو میں؟ اور یہ کولیسٹرول بھی کوئی نئی سی دریافت ہے کیونکہ یہ LDL اور HDL کا چکر جو ہے کوئی ابھی کوئی 8-10 سال پہلے ہی سننے میں آیا, پہلے تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہیں ہوتی تھیں. تو پھر اب اس بارے میں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ہائی بلڈ پریشر سے اور دل کے امراض سے بچ جائیں؟ اچھا فرح, جب سے خیر یہ ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ یہ ایک چیز ہے اور آپ کے فوڈ سے, آپ کے لائف سٹائل سے اس کا بھی تعلق ہے, اٹ از ون آف دا کارنر اسٹور آف ہائپر ٹینشن اینڈ ہارٹ ڈیزیز. دونوں کے لیے یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا فساد کی جڑوں میں سے ایک یہ جڑ بھی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے, پھر پتہ ہونا بھی ضروری ہے. اور مہرین نے کہا ہماری تو نیشن اور ہماری قوم کا مزاج ہے کہ جب تک ہم پائے نہاری نہ کھائیں, یہ تو سب کے گھروں میں بنتا بھی اور ہم شوق سے کھاتے بھی ہیں, لیکن ہم اتنا ایکسرسائز نہیں کرتے. جس دن آپ یہ کھا رہے ہیں, وہ پیشنٹس میرے جو آلریڈی ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو میں یہ پھر ایڈوائز کر کے بھیجتی ہوں کہ اگر کسی دن آپ نے بدپرہیزی کرنی ہے تو اس دن آپ نے یہ کولیسٹرول کی میڈیسن ڈبل ڈوز میں لے لینی ہے. سو اٹ از ون آف دا میئرز جو آپ پریونشن کے لیے کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو آلریڈی جنہیں پتہ ہے. دوسرا پھر اگر آپ ایک دن یہ کر رہے ہیں تو دوسرے دن سیلڈز اور آپ کو اپنا بیلنس ایک ماڈریشن ڈائٹ میں رکھنا بہت ضروری ہے اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے. پھر ایکسرسائز ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس ڈیلی واک. دس از ریکمینڈیڈ بائی WHO اینڈ اکراس دا گلوب. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 5 days a week آپ 30 منٹ کی واک کر لیں تو یہ آپ کے گڈ کولیسٹرول کو بڑھائے گا اور بیڈ کو کم کرے گا. سو یہ ایک نیچرل میئر ہے, اس کو آپ بہت آرام سے آئی تھنک کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اب مہرین, یہ کھانے میں ہم کیسے جج کریں کہ گڈ کولیسٹرول اینڈ بیڈ کولیسٹرول کتنا لینا اور کیا کب لینا ہے؟ فرائض میں آپ نے بیسیکلی خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ آپ نے آئلس جو ہے نا, فرسٹ آف آل ہم آئل اور گھی جتنے فیٹس ہیں ان کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اگر ایک بندہ اپنی روٹین میں ہیلدی فیٹس کا یوز کر رہا ہے جس میں ہمارے پاس اومیگا 6 اومیگا 9 کی سورسز آ جاتی ہیں, آپ اولیو آئل کا استعمال کر رہے ہیں, آپ نٹس لے رہے ہیں, آپ اگر میٹ کا استعمال کریں ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ مٹن بیف کا یوز کریں, آپ انسٹیڈ آپ فش اینڈ چکن کو پریفر کریں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ڈائٹ میں کم سے کم آپ فیٹس کا یوز رکھو. تو دیکھو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ہیلدی فیٹ کی طرف لے کے جائیں گی. انسٹیڈ اگر آپ آرگن میٹ کی طرف جاتے ہیں, آپ آرگن میٹ یوز کر رہے ہو, آپ جیسے ہم نے کہا نہاری پائی اس قسم کی چیزیں, یا بہت سارے ایسے آرگن میٹس جو ہیں لوگ بہت زیادہ لاہور میں جیسے بنتے ہیں اور پنجاب میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کو بہت انہیلدی فیٹ کی طرف لے کے جاتی ہے. سو آٹومیٹیکلی جب آپ کی باڈی میں انہیلدی فیٹ کا لیول بڑھے گا تو ہیلدی فیٹ کا لیول آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا, کیونکہ فیٹ کو اپنی جگہ تو بنانی ہے. مگر وہ جو آج بہت جسے کہتے ہیں نا کانٹروورسی تھیوریز بھی بڑی ان ہیں آج کل, اور ایک کانٹروورسی تھیوری یہ بھی ہے کہ کولیسٹرول از آل میڈ اپ, مین میڈ جسے کہنا چاہیے ایریا. یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے یہ اس نے اپنا ایک پورا اسکیم ہے اور یہ جیسے ایک ڈرگس کو وہ کرنے کا ہے. اور یہ بات بہت انٹرسٹنگ ہے, میں یہ کہنے لگی تھی کہ اب اچھا سو آئی واز اے GP پارشلی ان انگلینڈ فار اے لانگ ٹائم, تو وہاں پہ ہمارے پیشنٹس جو ہمارے سے زیادہ پڑھ کے آتے ہیں, کبھی کبھی وہ زیادہ ان کو جانکاری ہوتی ہے اور وہ لیٹسٹ ریسرچ کے بارے میں بھی جانتے ہوتے ہیں, اور اصل میں ہماری گائیڈ لائنس بھی چینج کرتی ہیں. سو دیٹس اے فیکٹ از ویل. تو ایگز کے بارے میں ہمیشہ سے مشہور ہے, پہلے تھا انڈا بالکل نہ کھاؤ, پھر تھا کہ انڈے کی وائٹ کھاؤ, پھر تھا کہ نہیں زردی میں سارا کچھ ہوتا ہے. سو اٹ گوز بیک اینڈ فورتھ کہ کبھی کبھی میں بھی کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں ماڈریشن, اگین وہی بات ریپیٹ کروں گی, جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے بورنگ ہوتے ہیں, وہ ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں بار بار. تو بات وہی ہے کہ ماڈریشن میں کھائیں کہ یہ ہے, اور ایک بڑا اچھا اوزار ہے آپ کے پاس, آپ کے گھر میں بڑا اچھا ٹول ہے میجر کرنے کا کہ آپ ہیلدی ہیں کیا انہیلدی ہیں. آپ ایک
فیتا لیں اور اپنی کمر کا جو ہے ناپ لیں. آپ ویئنگ مشین بھول جائیں, بلڈ پریشر مانیٹر بھول جائیں, ساری مشینیں بھول جائیں, بس میجر یور ویسٹ. If you are a male or a female and 32 to 37 inches generally cut off ہے, females 32, male 37, آپ high risk category میں. اور 37 yes 32 waist 32 for women کی and 37 for high men. risk میں ہے. Yes. اور اس کے ہم بعد سب تو پھر ماشاءاللہ سے and then the next step is very high risk. Very high risk. So میں بھی جب پڑھتی ہوں تو ہر دفعہ میں مطلب رٹا لگا کر جاتی ہوں شو سے پہلے تاکہ غلط نہ بول دوں یہ. لیکن the fact is کہ it is so easy to have a 32 inch waist. Yes. Isn't that normal after like you know becoming an adult? اور men کا تو یہ ہمارے ہاں ایشین ایتھنیسٹی میں تو is the most common. ہمارے کلچر میں بہت ساری چیزیں وہ بن گئی ہیں جو ہمیں نارمل لگتی ہیں, جو ہمیں لگتا ہے کہ تو بالکل نارمل چیز ہے, لیکن اگر آپ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا WHO کی ریکمنڈیشنز پہ دیکھیں تو وہ زیادہ ہوتی ہیں. جی بالکل, اور یہ WHO کا ہی کرائٹیریا ہے ایبسولوٹلی. اور دس از اے کرائٹیریا فار ڈائگنوزنگ اوبیسٹی. تو آپ لمبے چوڑے کرائٹیریاز میں نہ پڑھیں, لمبے چوڑے میتھس میں بھی نہ جائیں. سمپل چیز ہے, اگر آپ کی بیلٹ ٹائٹ ہو رہی ہے, اگر آپ کے کپڑے ٹائٹ ہو رہے ہیں, اگر آپ کے کلوتھز آپ کو 2 سائز اوپر جانا پڑ رہا ہے تو سم تھنگ از ناٹ رائٹ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صحیح نہیں اپنا خیال رکھ پا رہے ہیں. بالکل. تو آپ اسٹاپ دیئر اور جا کے کسی ڈاکٹر سے جس سے رجوع کریں اور جا کے پتہ کریں کہ واٹ شوڈ آئی چینج. بالکل. میں ایک پرسنلی ایک اپنے پیشنٹ کا جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گی. ان کا ہائی کولیسٹرول کا پرابلم تھا اور ان کو ڈائٹری کیئر کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا. ان کو ڈائگنوز تھا, وہ بہت میڈیسنز بھی یوز کرے تھے, لیکن جب بھی وہ ٹیسٹ کرواتے تھے تو ان کا بہت زیادہ کولیسٹرول آتا تھا. پھر ان کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا کہ آپ جاؤ اور اپنا ڈائٹ پلان بناؤ. جب اس کو ڈائٹ میں بہت ساری چیزیں میں نے روکی تو وہ مجھے ہنس کے دیکھنے لگے, تو کہتے پھر کھاؤں کیا, میں تو یہی چیزیں کھاتا ہوں جو آپ مجھے منع کر رہی ہیں. تو بہت مشکل ہوا ان کو انیشلی سمجھانے میں, لیکن آفٹر اے منتھ جب انہوں نے اپنی کیئر کی, ان کے کولیسٹرول لیولز بالکل مینیج تھے. اچھا. اور ان کی جو میڈیسنز تھی وہ بھی آلموسٹ ہاف کر دی گئی تھی, کیونکہ ان کا نیچرلی ڈائٹ سے. اور پھر انہوں نے مجھے آفٹر اے منتھ کہا اب مجھے پتہ چلا کہ کیا نہیں کھانا تھا. اچھا. کیونکہ جو نہیں کھانا تھا وہی میں کھا رہا تھا. تو جب انہوں نے اپنی ڈائٹری کیئر کی وتھ پراپر میڈیکیشن اور ڈاکٹر کی جو انہوں نے ایڈوائز کی تھی, تو ان کا پرابلم بالکل سالو ہو گیا. رائٹ. اچھا, یہ جو کولیسٹرول کی کہانی ہے نا, میں نے ایک امریکن کپل تھا جنہوں نے ریسرچ کی, PhD تھی ان کی, وائٹامنس کے کو ریلیشن ڈیزیزز کے ساتھ. سو انہوں نے یہ شیئر کیا تھا کافی عرصے پہلے جب وہ شو میں آئے تھے, کہ انہوں نے ان کی ریسرچ کے مطابق کہ وائٹامن B1 بہت ہائیلی افیکٹو ہے ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں. اور اگر جو لوگ ڈائبٹیز کی ٹینڈنسی رکھتے ہیں یا پھر ڈائبیٹک ہیں, وہ اپنی ڈائٹ میں وائٹامن B1 کا ایک پل جو ہے وہ ڈیلی ایڈ کرنا شروع کر دیں, تو اس سے ان کو ڈائبیٹک کنٹرول میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اور اسی طرح سے انہوں نے بتایا تھا کہ کولیسٹرول کے لیے سمپلی وائٹامن C کا انٹیک جو ہے وہ آپ بڑھا دیجیے. آپ کی باڈی میں انف وائٹامن C ہوگا تو آپ آٹومیٹیکلی کولیسٹرول جو ہے آپ کا وہ مینیج ہوتا رہے گا. اس میں انہوں نے مجھے مثال بھی دی تھی جو آج تک مجھے یاد ہے, کہ ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے, اس کی جسامت اتنی بڑی ہوتی ہے, ڈیل ڈول بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اسے ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا باڈی جو ہے وہ خود بخود وائٹامن C بناتی ہے. ہماری باڈی بناتی نہیں ہے, ہمیں باہر سے چاہیے ہوتا ہے. تو آپ یہ کریں. میں نے اس کو ٹرائی کیا. مائی مدر وین شی واز ڈائگنوز ڈائبٹک, تو انسٹنٹلی I just had this in my mind. تو میں نے وہ وائٹامن B کی گولی باہر سے منگوا کے ان کو دینا شروع کر دیا. اور ان کا جو ڈاکٹر ہے انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا آپ کیا کر رہی ہیں, ان کی مطلب شوگرز ہیں وہ جو جہاں پہ ڈائگنوز ہوئی تھی اس سے ریورس. تو میں نے انہیں بتایا کہ وائٹامن B1 جو کہ مجھے شیئر کیا تھا. آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ سم ہاؤ میڈیکل پریکٹس میں چونکہ سامنے نہیں آتی یا پھر اس کو مارکیٹ نہیں کیا جاتا, تو یہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے. اور کیا ہم یہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں سب کو کہ یار وائٹامن C کا انٹیک ان ٹرمز آف میڈیسن یا کسی بھی طرح سے بڑھا کے دیکھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں سائنس ہمیشہ گرو کرتی رہتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پہ ریسرچ کے بعد دے آر انکارپوریٹڈ, وہ شامل ہو گئی ہیں ہماری ایلوپیتھک میڈیسن میں. لیکن یقیناً بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جن کے اوپر ابھی بھی ریسرچ ہو رہی ہے. جب تک وہ ویلیڈیٹ نہیں کر لیتے تب تک وہ گائیڈ لائنز میں شامل نہیں ہوتی. تو اگر کوئی ایسی بات ہے, اور جو وائٹامنس ہیں دے آر ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ پارٹ آف آر فوڈ اینڈ منرلس. اور اب ہماری چونکہ پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہیں تو واقعی بہت سارے وائٹامنس سے ہم دور رہ رہے ہوتے ہیں. تو ان وائٹامنس کو آپ لے لیں تو یقیناً وہ آپ کے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچت کا باعث بنتے ہیں. اب اگلی جو بات تھی وہ میں نے سینسر کر دی تھی کہ آپ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ گولی ہے صرف 2 روپے کی,
اور جب آپ کو میڈیسن کا پورا نسخہ دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے 4,000-5,000 روپے کا, وہ کیوں اپنا 4-5,000 روپے کا نقصان کریں گے آپ کو 2 روپے کی گولی جو ہے وہ بتا کر, جس میں پھر انہوں نے آگے کہا کہ اسٹنٹس جو ڈالے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کی قیمت کچھ ڈالر ہے, اور وہ یہاں پر آتے ہیں تو کارڈیولوجسٹ ہیں اس کے دے چارج 3.5-4 لاکھ روپے کی اینجیوگرافی کرا لیں, کیونکہ اٹس آل اے بزنس. سو وہ بزنس کو کرنے کی وجہ سے آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہوگی, اینڈ واٹ ول یو ریکمینڈ کہ اب جب اس طرح کی آپ باتیں سنتے ہیں تو یو جسٹ ایکچولی گو کہ کیا کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور کس پہ نہیں کرنا. ہاں اچھا, اس میں یہ ہے کہ جہاں پریونشن والے فیز میں پیشنٹس ہمارے پاس پہنچ جائے نا, فار ایگزامپل ایک ہائپر ٹینشن یا ڈائبیٹک پیشنٹ آ جائے, اب یہ وہ وقت ہے جس میں ہم نے ان کی ڈائٹ پہ بھی کام کرنا ہے اور ان کو ہمیں ایک لائف سٹائل کی بھی ایڈوائس دینی ہے. یہ وہ وقت ہے جب ہم ان کو بچا سکتے ہیں ان ساری چیزوں سے. لیکن اگر پیشنٹ ہمارے پاس پہنچے گا ہی ہارٹ اٹیک کے ساتھ, دین وی ہیو ٹو ٹیک فرام آنورڈ کہ وہاں اب ہو چکا ہے, اب اس کو لائف بچانے کے لیے شاید اسٹینٹ ڈالنا ضروری ہے. تو پریونشن کی ایک بالکل ورلڈ علیحدہ ہے اور اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے نسخے میں, آپ کہہ رہی تھیں کہ نسخہ بڑا طویل ہوتا ہے, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوائیاں کم, اس میں ایک ایڈوائس میری واک اور ایکسرسائز کی, اور ایک ان کی ڈائٹری ایڈوائس, کیونکہ ہر پیشنٹ پھر یہ نہیں کر سکتا کہ وہ میرے پاس بھی آئے, ڈائٹیشین کے پاس بھی جائے. تو جو یہ ہیلدی لائف سٹائل اور ہیلدی ڈائٹ کی بات ہوئی نا, یہ میں نسخے میں لکھ کے دیتی ہوں. لائک گارلک کا یوز کریں, اوٹ میل, جو کا دلیا, سیب کا سرکہ, وہ چیزیں جن میں آئی آلسو بلیو کہ یہ تمام امپورٹنٹ ایلیمنٹس موجود ہیں, میں ان کو لکھ کے دیتی ہوں نسخے میں. بالکل. تو یہ سب کو کرنا چاہیے, آئی تھنک سبھی ڈاکٹرز کو. پوائنٹ آف نو ریٹرن والی بات ہے نا کہ ہمارے اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ وی آر ایکچولی پٹنگ آؤٹ فائرز. پاکستان میں میڈیسن پریکٹس ہو رہی ہے ڈفرنٹ اسٹائل کی. ہم لوگ جب سب ہو جاتا ہے تب ڈائگنوز ہوتا ہے اور تب ہم اس کو پھر ظاہری بات ہے وی ہیو ٹو ٹریٹ اٹ, اور سیڈلی اس وقت بہت مہنگی اور بہت ہائی پوٹینسی ٹائپ دوائیاں ہوتی ہیں. لیکن ظاہر ہے باہر کے ملکوں میں ڈیولپ کنٹریز میں دیر مور ایکٹیو, دیر مور پرو ایکٹیو اباؤٹ دیئر اون لائف اسٹائل. تو وہ آ کے پہلے سے ڈاکٹر کا سر کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ڈو آئی ڈو, میں اپنی زندگی اور بہتر کیسے کروں, اور ہر ڈفرنٹ ایج کا اور اسٹیج کا ڈفرنٹ ایڈوائس ہے کہ 30s میں یہ کریں, 40s 50s 60s مینوپوزل ویمن یہ کریں. سو دا پوائنٹ بینگ کہ ہمیں مے بی دیٹ از آئی تھنک واٹ وی شوڈ ڈو کہ وی شوڈ سیک ہیلپ بفور دا پوائنٹ آف نو ریٹرن. تو پھر تو اٹ وڈ بی ویری یوزفل ٹو ایون ٹاک ٹو, یہ والی اسٹڈیز بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ضرور کریں کہ جی ہاں کیا آپ کی چینجز کیا ہو سکتی ہیں. وٹامن سی ویسے بہت یوزفل ہے ان لاٹس آف ادر تھنگز ایز ویل, بلڈنگ یور اسکن اینڈ بلڈنگ یور بونز اینڈ یور لیگمنٹس. لیکن وہی آپ والی بات کہ وائٹامن سی کا سیرم اسکن پہ لگانا جو ہے وہ ہم کر لیں گے, بٹ وائٹامن سی کا انٹیک بہتر کریں, وہاں پہ آ کے ہم بحرین ہم رک جاتے ہیں. محنت لگتی ہے, ایگزیکٹلی محنت لگتی ہے. لیکن ہم اس پہ کنٹینیو کرتے ہیں, ایک بریک کی اجازت دیجیے, بریک کے بعد پھر ملتے ہیں. پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.